नौकर रोज रात को 11 बजे मेरा दरवाज़ा बजाता। दरवाज़ा खोल कर वजह पूछती तो कोई न कोई फरमाइश कर देता। मुझे भी रात को बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलने में बड़ी दिक्कत होती थी। आखिर सोचा कि दरवाज़ा खुला ही छोड़ देती। उस रात कमरे में लाइट बुझाई और दरवाज़ा खुला छोड़कर लेट गई। सुबह आँख खोली तो होश उड़ गए। नौकर। ये सब देखकर हैरत से मेरी आंखें फटी रह गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ इस उम्र में भी ऐसा घटिया खेल खेला जा सकता है। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मेरा जी चाह रहा था अपने हाथों से अपने बाल नोच लूं, सामने खड़े शख्स का गला दबा दूं, उसे सफाई हस्ती से मिटा कर रख दूं। मैं फूट फूट कर रोने लगी कि शायद ये मेरी बेबसी की इंतहा थी। मुझे याद आने लगा कि मेरे शौहर की नौकरी दूसरे मुल्क में लग गई थी। मेरे शौहर की तनख्वाह यहाँ कम थी और मैं उसे हमेशा बाहर जाने और कमाने का मशवरा देती कि कम तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मेरे कहने पर ही उसने अप्लाई किया था और अब वो जा रहा था। घर पर बस मैं और मेरी बेटी ही अकेली रह गई थी। इसीलिए मेरे शौहर ने जाने से पहले एक बड़ी उम्र के नौकर को घर के कामों के लिए रख दिया था, ताकि पीछे से हमें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैंने उस नौकर को देखा। वो अधेड़ उम्र का शख्स था, यही कोई 50-55 के लगभग। नजरें झुकाए खड़ा था। शौहर ने कहा कि मेरे दोस्त का एतमाद वाला है, इसलिए तुम बेफिक्र रहना। शक्ल सूरत से वो नौकर मुझे भी शरीफ लगता था। फिर मेरा शौहर किसी ऐरे गैरे को तो घर पर रखकर नहीं जा सकता था। वो 3 साल के लिए इटली जा रहा था और 3 साल से पहले वापसी नामुमकिन थी। मेरी एक ही बेटी थी जो कि कॉलेज में ज़ेरे तालीम थी। मैंने भी उस नौकर के लिए हामी भर ली कि चलो अच्छा है, बाजार का सौदा सल्फ लाने में भी आसानी हो जाएगी। हमारे घर के सहन में एक छोटा सा स्टोर रूम था, जिसकी साफ सफाई करके हमने उस मुलाजिम को दे दिया था। मेरे शौहर मुझे घर का खर्चा देकर जा चुके थे। कहने लगे इस मुलाजिम को ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भी एक कंजूस किस्म की खातून थी। शुरू से ही शौहर की कमाई मुनासिब थी, इसीलिए जोड़ तोड़ की मुझे आदत पड़ गई थी। मैं जो भी सामान घर के लिए मंगवाती उस नौकर से एक एक पाई का हिसाब लेती। मेरी आदत चंद दिन में वो समझ गया था, इसीलिए मुझे खुद ही हिसाब दे देता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा, लेकिन जब से सर्दियां शुरू हुई थी मैं नोट कर रही थी कि उस नौकर की हरकतें बहुत अजीब सी होती जा रही हैं। सर्दियों में मेरे जोड़ों का दर्द बढ़ जाता था। मैं राशन का सारा सामान किचन के बजाय अपने कमरे के अंदर रखती थी, दूसरे कमरे में रखवाती। मेरे कमरे के अंदर से ही दूसरे कमरे का रास्ता था। जिसने भी उस कमरे में जाना होता उसे मेरे कमरे से गुजरना पड़ता था। इसलिए मैंने घर का महीने भर का राशन उस कमरे का रखा हुआ था, ताकि नौकर राशन के साथ हेरा फेरी न कर सके। घर में बस हम 3 ही तो अफराद थे, मैं, मेरी बेटी और वो मुलाजिम। शुरू के चंद माह तो वो मुलाजिम बिना कुछ बोले जो काम में कहती वो कर देता, जो देती चुपचाप खा भी लेता था। लेकिन जब से सर्दियां शुरू हुई थी वो रात के 1 बजे बार बार मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगा था। मैं खुद 40 के लगभग थी, इस पर मेरे जोड़ों का दर्द। मुझे सर्दी में ठंड के मारे चलने फिरने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। मैं रात को कमरा लॉक किए सोई हुई रहती थी तो दरवाज़ा बजाने लगता। जनवरी का महीना था और सर्दी अपने उरूज पर थी। इस पर सितम यह कि रात को सुई गैस भी धीमी पड़ जाती थी। सर्दी के मारे मैं डबल रजाई लेकर सोती थी। फिर रात के 1 बजे कमरे की धड़धड़ाहट मुझे हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर देती थी। इतनी ठंड और थरथराती सर्दी में मैं अपनी रजाई से निकलकर शॉल लेती और जब कमरे का दरवाज़ा खोलती तो वो मुलाजिम मेरे सामने खड़ा कांप रहा होता। तुम क्यों इस वक्त मेरा दरवाज़ा पीट रहे हो? मैंने सर्दी के मारे कप कपाते हुए कहा। मुझे इस वक्त उस मुलाजिम पर गुस्सा आ रहा था। कहने लगा, बेगम साहिबा, सर्दी बहुत है, अगर चाय की पत्ती दे दें तो मैं कहवा बनाकर पी लूँ। इस वक्त मुझे उसकी ये बात जहर लग रही थी, लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इस ठंड में सहन से चलकर यहाँ तक आया था। फिर पूरा दिन घर के काम काज करता था। घुटनों के दर्द के बायस मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने कहा, जाओ अंदर और जाकर ले लो। ये कहकर मैं जितना तेज से चल सकती थी चलकर अपनी रजाई में जाकर लेट गई। वो नजरें झुकाए दूसरे कमरे में चला गया। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो नौकर मेरे बेड के पास खड़ा मुझे ही टुकड़ टुकड़ देख रहा था। मैंने कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? यहाँ मेरे सर पर क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है बेगम साहिबा, आप कहें तो आपके लिए भी कहवा बना दूँ? ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, खबरदार जो अब मेरे कमरे में आए। सारी नींद गलत करके वो शख्स जा चुका था। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। एक बार नींद खराब हो जाती तो फिर मुश्किल से ही आती थी और फिर पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहता था। आज भी यही हुआ, पूरा दिन मेरा सर दर्द से फटता रहा।
رات کو میں سر درد اور نیند کی دوا کھا کر سوئی تھی، لیکن پھر وہی ہوا۔ رات کے 1 بجے میرے کمرے کا دروازہ یوں کھٹکھٹایا جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ گہری نیند سے میں اٹھی تو وقتی طور پر اپنے کمرے کی ہر شے مجھے دو دو نظر آنے لگی۔ شاید نیند کی دوا کا اثر تھا، ابھی تک میری آنکھوں میں باقی تھا۔ دروازہ پھر سے دھڑدھڑایا گیا تو میں بمشکل اپنے چکراتے سر کے ساتھ اس ٹھنڈ میں اٹھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوکر کھڑا تھا۔ آج تو سویٹر پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں اپنا بوسیدہ کمبل بھی پکڑ رکھا تھا۔ میں نے غصے سے سخت لہجے سے اس سے پوچھا کہ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ میرے لہجے پر کچھ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا بیگم صاحبہ، اسٹور روم کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، ہوا اس قدر تیز اور سرد ہے کہ پرانا کمبل سردی روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں اندر والے کمرے میں لیٹ جاؤں؟ اللہ قسم ایک کونے میں لیٹا رہوں گا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس پر غصہ تو مجھے بہت آ رہا تھا، لیکن یہ بات بھی سچ تھی۔ اسٹور روم کی چھت کافی ناقص ہو چکی تھی، جگہ جگہ پر بڑے بڑے شگاف پڑ چکے تھے اور سردی کے موسم میں وہاں سردی سے بچاؤ مشکل ہی تھا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا چپ چاپ جا کر کمرے میں سو جاؤ۔ کمرے کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا صبح ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل جانا۔ وہ نظریں جھکایا، اس بات میں سر ہلا کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں ایک چارپائی پہلے سے موجود تھی۔ کمرہ بھی کچھ آدھا تھا، ایک سائڈ پر میں نے راشن کا سامان رکھا تھا۔ میں واپس آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی میں یہی کرتی کہ کمرے کا دروازہ نہیں بند کرتی تھی، ورنہ کر رات کو نہ جانے کس پہر دبے پاؤں اندر آتا اور کمرے میں چلا جاتا اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا۔ کچھ دن تو یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے بعد کچھ تبدیلیاں میرے ساتھ رونما ہونے لگی۔ انہوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ رات کو گرم دودھ روز میری بیٹی مجھے دے جاتی تھی، کہتی تھی بڑے میاں نے بادام والا دودھ بنایا ہے، کہتا ہے بی بی جی کو روز دیا کرو، ان کے گھٹنوں کا درد بھی دور ہو جائے گا اور بیماریوں سے دور رہو گے، اور خود بھی پی لیا کرو۔ میں وہ دودھ پی لیتی، لیکن وہ دودھ پیتے ہی مجھ پر غنودگی سی جانے لگتی تھی۔ میں رات کو بہت گہری نیند سوتی اور جب سے اٹھتی تو پورا وجود درد کر رہا ہوتا اور میرے پاؤں سوجے ہوئے ہوتے۔ ایک تو پہلے ہی میں جوڑوں کے درد کی وجہ سے پریشان تھی کہ چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی تھی، اس پر یہ ستم کہ اب میرے پاؤں میں سوجن بڑھ گئی تھی، میں اسٹک کے سہارے چلنے پھرنے لگی تھی۔ 1-2 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ مجھے شک اس وقت ہوا جب میں دوپہر میں اپنے صحن میں دھوپ سیک رہی تھی تاکہ کچھ سکون ملے، جب میری پڑوسن گھر پر آئی، مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر پوچھنے لگی کہ ارے رقیہ، گھر پر کسی مرد کو کام پر رکھا ہے تو اس کی کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کیسا شخص ہے؟ پڑوسن کی بات پر میں کچھ چھٹک سی گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب، تمہارا کیسا شخص ہے؟ میرے شوہر نے ملازم رکھا ہے، اب اس عمر میں اپنے بھاری وجود اور تھکتے گھٹنوں کے ساتھ میں بازار کے چکر تو لگانے سے رہی۔ میری بات پر وہ عورت مجھے غور سے دیکھنے لگی اور پھر بولی، دیکھ بہن، نظر رکھ اس بڈھے پر، مجھے اچھا انسان نہیں لگتا۔ اس کے بعد جو بات مجھے رازداری سے میری اس پڑوسن نے بتائی، وہ سن کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ ایک پل کو تو میں اس بات کو ہی جھٹلا گئی۔ وہ کہنے لگی یقین نہ آئے تو خود تحقیق کر لے، دیکھ لے، لیکن جلد ہی اس معاملے کو دیکھ لے، ورنہ تو کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی تو۔ میرا تو دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا۔ پڑوسن کے جاتے ہی مجھے ایک تو ایسی بے چینی سی لاحق ہوئی کہ میں اپنی بیٹی یمنا سے کہا کہ ذرا میرے ساتھ لگ کر میرے کمرے کے برابر والے کمرے کی صفائی کروا دے۔ اس وقت وہ ملازم سودا صرف لینے بازار گیا تھا۔ یمنا برے سے منہ بناتی ہوئی آئی تھی۔ میں نے برابر والے کمرے میں جا کر پہلے تو یمنا سے راشن چیک کروایا کہ کہیں وہ بڈھا بیچ میں کچھ سامان کی ہیرا پھیری تو نہیں کرتا، لیکن سامان پورا تھا۔ اس کے بعد میں نے بیٹی سے کہا کہ کم بخت بڈھا اپنا بستر بھی اٹھا کر نہیں گیا، ایسا کر چارپائی سے اس کا کمبل ہٹا کر ایک سائڈ پر رکھ دے۔ جیسے ہی میری بیٹی نے کمبل ہٹایا تو چارپائی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، میری رنگت پھیکی پڑنے لگی تھی۔ میری بیٹی بھی مجھے حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی اور میں نظریں چرا گئی جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ میں بہت گھبرا سی گئی تھی۔ یہ بڈھا مجھے شاید نشے والا دودھ پلا رہا تھا۔ ہم ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی، پتہ نہیں یہ کون سا گنانا کھیل ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میرا ماتھا بری طرح ٹھنکا، میں بے حد پریشان تھی۔ بہرحال میں نے چارپائی کا حلیہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی اثنا میں وہ نوکر سامان لیے گھر میں داخل ہوا۔ سامان رکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا توبہ توبہ، ہر چیز کی قیمتوں میں آگ سی لگ گئی ہے، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ اس کی ہی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنی نظر آتی ہیں۔
میں اسے تعصب سے دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی اس سے اس بارے میں بات کرنا ہم ماں بیٹی کو کسی مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ مجھے اس شخص کے خلاف پکا ثبوت چاہیے تھا، اور وہ حاصل کرنے کے بعد ہی اس شخص کو پولیس کے حوالے کر سکتی تھی۔ اس وقت میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے ابھی اپنی بیٹی سے بھی کچھ نہ کہا اور اسے بھی چپ رہنے کا مشورہ دیا، اور وہ بھی چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے امی، مجھے اب اس بڈھے کے راز کو جاننا تھا۔ رات کو جب میری بیٹی میرے لیے وہ دودھ لے کر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ یہ دودھ واپس لے جاؤ، اور اس نوکر سے کہو کہ اماں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جان سکوں کہ میرے دودھ نہ پینے پر اس نوکر کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی دودھ پینے سے منع کر دیا، واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا۔ وہ نوکر خود وہ دودھ گلاس میں لیے میرے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا، بیگم صاحبہ، یہ دودھ آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے، آپ اسے پی لیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہاں رکھ دو۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے وہ دودھ کھڑکی کھول کر باہر گلی میں پھینک دیا اور خالی گلاس اس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لیٹ گئی اور رضائی منہ تک اوڑھ لی۔ جیسے ہی میں سو چکی ہوں، رات کے 1 بجے مجھے شور کی آواز آنے لگی، جیسے اس نوکر کے علاوہ بھی میرے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ میں نے وہ رضائی ذرا سی پیچھے سرکائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میری پڑوسن کی بات ٹھیک تھی، میرا نوکر رات کو میرے کمرے میں جیسے لے کر آتا تھا وہ نوجوان لڑکے تھے۔ میرا سر پوری طرح سے چکرانے لگا۔ ایک 40-42 سالہ عورت ہوتے ہوئے اس وقت میرا دل سوکھے پتے کی مانند پھڑپڑا رہا تھا۔ میرے گھر پر ایک نوجوان لڑکی موجود تھی جسے وہ کمینہ نوکر وہی نشہ اور دودھ دے رہا تھا جو مجھے دیتا تھا۔ نہ جانے ساڑھ میں کہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط۔ اس سوچ نے تو میرے رہے سہے آسان بھی خطا کر دیے تھے۔ میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے آج ہی ختم ہو جائے گا۔ میری بچی تو برباد ہو جائے گی۔ وہ نوکر اب میرے کمرے سے باہر چلا گیا اور میرے کمرے کی باہر سے کنڈی لگا دی۔ میرا دل یوں تھا کہ خوف کے مارے سینے میں ہی تھم چکا ہو۔ مجھے اب اپنے برابر والے کمرے سے جو آہٹوں کی آوازیں آنے لگی، ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی، میں نے دروازے کے سوراخ سے تھوڑا سا جھانکا تو جسم سے رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اس کے بعد جو کچھ رات بھر ہوا میرے بیان سے باہر تھا۔ صبح تک میں بے جان سی ہو چکی تھی اور وہ لوگ میرے کمرے سے جا چکے تھے۔ پوری رات میری رو کر گزری۔ صبح ہوتے ہی جب میں اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تاکہ اسے سچ سے آگاہ کر سکوں تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میری بیٹی کا کمرہ خالی تھا اور وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے اسٹک کے سہارے جتنا تیز چل سکتی تھی چل رہی تھی، میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میری بیٹی پورے گھر میں کہیں نہیں تھی اور وہ نوکر بھی غائب تھا۔ میں رونے پیٹنے لگی کہ نہ جانے وہ نوکر میری بیٹی کو کہیں اغوا کر کے تو نہیں لے گیا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ نوکر گھر کا سودا ہاتھ میں پکڑے گھر واپس آ گیا۔ مجھے روتا دیکھ کر حیران پریشان سا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا، کمینے، بتا میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ میری بات پر یوں حواس باختہ ہوا جیسے یہ سب اس کے لیے نئی بات ہو۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو کال کی۔ کافی دیر لگا کر میں نے پولیس والے کو اپنی بات سمجھائی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے جب اس شخص کے ساتھ والی ساری کہانی پولیس کے سامنے رکھی تو وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ وہ نوکر رات کو ایک نوجوان لڑکا لڑکی کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر پر لاتا تھا اور میرے کمرے کے برابر والے کمرے میں بھیج دیتا تھا اور ان سے اس رات کے پیسے وصول کرتا تھا۔ مجھے وہ نشہ آور دودھ اس لیے دیتا تھا تاکہ میری آنکھ نہ کھل جائے، اور اس پڑوسن نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا۔ اس نے رات کو میرے گھر پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اکثر آتے دیکھا اور مجھے چارپائی سے بھی لڑکی کے کان کا ٹاپس ملا تھا۔ وہ نوکر رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا، کہنے لگا، اس نوکر کی بیٹی کی شادی تھی۔ پہلے تو اس کی کوشش تھی کہ وہ سودا سلف لانے میں اور گھر کے اخراجات میں میرے ساتھ بے ایمانی سے کام لے کر پیسے بٹور سکے، لیکن جب اسے یہ موقع نہیں ملا تو اس نے یہ چور راستہ اپنا لیا۔ لیکن میری بیٹی کہاں گئی تھی یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ اسے نہیں معلوم کہ میری بیٹی کہاں گئی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، میری بیٹی نہ جانے کہاں تھی۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ وہ صبح سے غائب تھی یا رات بھر کمرے میں ہی نہ تھی۔ اس سوچ نے میری جان میرے وجود سے نکال لی تھی۔ جیسے جیسے رات کا اندھیرا چھا رہا تھا میری جان نکلی جا رہی تھی۔ میں سردی میں ہر چیز سے بے نیاز صحن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ رات کے 1 بجے میرے گھر کا دروازہ کھٹکا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان گاڑی میں آیا تھا۔ کہنے لگا اسے ایک لڑکی کے ساتھ رات بتانی ہے جس کے پیسے وہ مجھے ڈبل دے گا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نوجوان اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور ایک لڑکی جو کہ نشے کی حالت میں تھی اس نے اسے گاڑی سے سہارا دے کر باہر نکالا۔
جیسے ہی وہ لڑکی باہر آئی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میری بیٹی یمنا تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر شور مچا دیا۔ فوراً سے محلے والے اکٹھے ہو گئے، پولیس بھی آ گئی، اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس لڑکے نے میری بیٹی کو کالج کے راستے میں ہی اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا اور آج صبح کالج کے راستے سے ہی اسے بہانہ کر کے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے کلوروفارم سنگھا دیا تھا۔ وہ میری خوش قسمتی تھی کہ اسے کہیں بھی کوئی ہوٹل میں کمرہ نہ ملا۔ کسی دوست کے ذریعے سے میرے گھر کا علم ہوا تو اسے یہاں لے کر آ گیا۔ میری بچی کی عزت محفوظ تھی۔ میں لاکھوں بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا، مجھے نہیں چاہیے ڈالر، وہ واپس آ جائے۔ میں کم پیسوں میں بھی گزارا کر لوں گی لیکن اکیلے نہیں رہ سکتی۔ شوہر کا سائبان کتنا ضروری ہوتا ہے یہ میں اب سمجھی تھی۔